नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पिछले तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस में फंसा हुआ है, और इस टर्बुलेंस को हमारी आज की मेहमान शख्सियत बहुत अच्छे अंदाज से हर एंगल से कवर करते आ रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं आप, और आप सहाफ़ी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सदीक जान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फ़र्स्ट का ऑफ़ ऑल टाइम देने के लिए और मेहमान नवाज़ी का बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं सर मैं हाज़िर हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन में एक वर्ड जुमला बोला है कि पाकिस्तान टर्बुलेंस से गुजर रहा है। मैंने ये वर्ड ठीक कहा है या इसमें से हम गुजर चुके हैं अभी? लोग इस पे जब हम इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा आम मोड़ आ गया है, बड़ा अच्छा। नाज़ुक मोड़ आ गया है, तो लोग कहते हैं कि ये अल्फ़ाज़ तो हम पिछले 77 साल से सुनते जी चले हाँ, आ रहे हैं जी हाँ। कि पाकिस्तान नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है। हुँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पिछले ख़ास तौर पे 3 बरसों में जो हुँ, चीज़ें हमने देखी, बहुत से लोगों से मैंने पूछा हुँ, कि जिन्होंने जो बुक्स पढ़ने वाले हैं या जिनकी एज इतनी है कि उन्होंने जी हाँ, बहुत से पाकिस्तान के अंदर सानियात वाक़यात देखे, अदवार तो देखे। अदवार देखे, तो मैं हुँ, उनसे जब पूछता हूँ तो वो ये बात कहते हैं हुँ, कि एक ही ईयर का वो हवाला देते हैं कि इससे पहले फ़लाँ सन में ऐसा हुआ था। तो वो भी मैं उसका हवाला इसलिए नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में सिर्फ माहौल, ठीक क्योंकि है। हम एक यकजहती की बात कर रहे हैं कि जी हाँ। थोड़ा-सा, तो इसलिए लेकिन एक पाकिस्तान के 70 साल में एक बार ऐसे हालात हुए, हुँ, लेकिन उसके अलावा कभी ऐसा कभी नहीं नहीं हुआ हुए। जो ज़ुल्म, जबर, बर्बरियत जो पिछले 3 बरसों में और ख़ास तौर पे पिछले 2 बरसों में हमने देखे। मैं वापस ज़रूर आऊँगा अपने उस मुद्दे के ऊपर जिस पे मैंने स्टार्ट किया है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, जो कि आपकी ग्रिप में है। इन दिनों में सोशल मीडिया हो या फिर हमारे जो रवायती चैनल्स हो, वो भरा हुआ है पाक भारत टाकरे को लेके। तो लोग इसको बड़ा मीम में, बड़ा मज़ाक में लोग ले रहे हैं। तो जो कि आप बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर और आपकी कोई नज़र है, क्या वाक़ई ही जंग का ख़दशा है? बिल्कुल है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में लोग जिस तरह से मीम्स बना रहे हैं और एक मज़ाक के तौर पे इसको ले रहे हैं, जी। लेकिन मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं इंडियन चैनल्स को भी देख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मॉनिटर कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये एक संजीदा मामला है। हुँ, और उसकी वजह ये है कि मोदी जो है, मोदी हो या अजीत दोवल हो, हुँ, उनकी जो डॉक्ट्राइन है कि जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क के अंदर हिंदुत्व सोच को जिस तरह से प्रमोट किया, प्रमोट जिस किया। तरह से उन्होंने अपने लोगों के जज्बात को मनफी अंदाज में उभारा हुँ, और मुसलमानों के खिलाफ और अक़लियतों के खिलाफ नफ़रत उभारी हुँ, और नफ़रत पैदा की, तो वो उस नफ़रत को उस जगह के ऊपर ले गए हैं कि आप देखेंगे पहलगाम वाक़ये के बाद होना तो ये चाहिए था कि जब भी किसी मुल्क के अंदर इस तरह का सानिया होता है तो वो कौम को यकजा कर देता है। ट्रू, आपने एपीएस देखा, ट्रू। एपीएस हुआ पाकिस्तान, उसके बाद एक यकजा हो गया। हुँ, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये सब एक साथ बैठ गए। हुँ, इमरान खान ने अपना धरना कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन पहलगाम वाक़ये ने इंडिया को मज़ीद तक़सीम कर दिया। उसकी वजह ट्रू। यह है कि वहाँ पे मुसलमानों, करोड़ों मुसलमान हैं, उनके या खिलाफ जिस तरह से नफ़रत मज़ीद उसको हवा मिली है, कश्मीरियों के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, हुँ, तो इस सारी सूरत हाल में अब मोदी की बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो गया हुँ, है। वो जो नफ़रत की आग उसने भड़काई है, अब वो खुद और पूरा मुल्क उस नफ़रत की आग का शिकार होने जा रहा है। अब उसके आरएसएस के जो लोग हैं वो सारे कह रहे हैं कि कब तुम अटैक करोगे पाकिस्तान को, यानी वो पाकिस्तान पर हमले से कम पर राज़ी नहीं बात ही हो नहीं रहे। करते। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त बात की। पाकिस्तान ने कहा कि आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाएं, हम ट्रू, हाजिर हैं, आप तहकीकात करें। कोई बिल्कुल। एक सबूत दिखा दें, आप नहीं दिखा सके, मुझे बताएं ना कि कितनी एक अहमकाना बात है हुँ, इंडिया की तरफ से कि वो कहते हैं कि ये हमलावर पहलगाम में जो थे ये पाकिस्तान से आए थे। भाई जी हाँ। 400 किलोमीटर कैसे वो पाकिस्तान क्रॉस करके और 400 किलोमीटर दूर वो पहलगाम में पहुंच जी गए। हाँ। चले मान लेते जी पहुंच गए, बड़े ट्रेंड बंदे थे, हुँ, फिर वो वहां पे हमला करके और वो हमलावर पाकिस्तान वापस आ गए 400 सेफली किलोमीटर। वापस भी आ गए। 8 लाख फौज आपकी क्या कर रही है, जी आपकी हाँ, 7-8 इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही है, और आप तो बिल्कुल। कहते थे कि आपने कश्मीर सेटल कर दिया। हुँ, आपने तो कहा कश्मीर का मामला आपने सेटल कर दिया। जी हाँ, तो ये मामला बहुत संजीदा है और जी हाँ। ख़तरात हैं। और जिसमें एक मोहम्मद मालिक साहब ने भी खबर दी थी कि जब तक आईपीएल शायद उनका है, जैसे हमारा पीएसएल जी, है, आईपीएल। आईपीएल हो रहा है, तो तब तक वो अटैक नहीं करेंगे। हुँ, और ख़तरात हैं, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि मोदी अगर कुछ नहीं करता हुँ, तो वो जो उसने आग नफरत की लगाई है वो उसमें खुद जल के राख हो हुँ। जाएगा। उसको अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा पाकिस्तान की तैयारियां हैं। हम और प्राउडली कह सकते हैं कि हमारी अफ़वाह जो है वो ट्रेंड ही इसी काम के लिए हुई हैं। बिल्कुल तो इंडिया हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ हैं, हम ये प्राउडली बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह। ज़रा वापस बात करते हैं सदीक भाई, कुछ दिन पहले सहाफ़त के हवाले से आर्मी दिन मनाया गया। इस सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान दुनिया एक गैर महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे है सहाफ़ियों को लेके।
تو اس پہ ایز اے صحافی آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ خود کو محفوظ فیل کرتے ہیں؟ کیا آپ آزادی سے بات کر سکتے ہیں اس دن کے موقع کے حوالے سے؟ نہیں بالکل، ہم تو آپ نے بالکل درست سوال کیا، ہم تو اس دن کے حوالے سے کھول کے بات نہیں کر سکتے، اور یہاں پہ بات کرنا تو دور کی بات ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کی رینکنگ کوئی 5-6 درجے جو ہے وہ گری ہے. اور پاکستان میں صحافت کی جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے اس وقت کتنے حالات کس طرح کے ٹف ہیں. مطلب اب تو مطلب ہر طرف سے دیکھیں نا کہ کبھی کہیں سے آتا ہے کہ آپ نے مریم نواز کو کچھ نہیں کہنا، کہیں سے آتا ہے کہ میاں صاحب کو کچھ نہ کہیں، کہیں سے آتا ہے نون لیگ کو کچھ نہ کہیں، کہیں سے آتا ہے جی یحییٰ آفریدی صاحب کو کچھ نہ کہیں، کہیں سے آتا ہے جی سرفراز ڈوگر صاحب کو کچھ نہیں کہیں. عالیہ نیلم صاحبہ بات کریں تو بھی آپ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں عالیہ نیلم صاحبہ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا تو پھر عمران خان کے اوپر ہونے والے ظلم پہ بات کریں تو اس کے اوپر بھی. تو مطلب کوئی چیز رہ نہیں گئی جو آپ آسانی سے کہہ سکیں. آپ کچھ بھی اگر پاکستان میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان پہ آپ بات کریں گے، آپ جبری گمشدگیوں پر بات کریں گے، آپ مارنگ بلوچ پہ بات کریں گے، آپ اختر مینگل صاحب کے حوالے سے بات کریں گے، آپ اس کے اوپر منرلز بل کے اوپر بات کریں گے، ہر چیز ہی ہماری فالٹ لائن بن گئی ہے، ہر چیز ہماری ریڈ لائن بن گئی ہے کہ بس آپ بڑا ایک. تو اس وقت آپ جو بھی، ہم تو اب اس لسٹ میں بہت پیچھے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے بہت آگے کھڑے ہوئے ہیں جو زبردست بات کر رہے ہیں، کھل کے بات کر رہے ہیں، بغیر کسی کوئی کمپرومائز کے ہوئے خوف کے بات کر رہے ہیں. تو جو بھی بات کر رہا ہے تو وہ غیر محفوظ ہی ہے، وہ خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا. ماضی میں آپ پہ بھی مقدمات بنے بلکہ غائب بھی کیا گیا. تو ساتھ میں ہم دوسرا پینل دیکھتے ہیں، پیرالل کے عمران ریاض ملک چھوڑ کے چلے گئے، آفتاب اقبال باہر ہیں، محیط پیرزادہ باہر ہیں. کیا خود بھی کبھی فیوچر دیکھتے ہیں کہ میں یہی روش رکھوں گا یا ملک چھوڑنا پڑے گا؟ دیکھیں کمپرومائز کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ مجھے تو گرفتار کیا گیا تھا، میری خوش قسمتی ہے کہ میں غائب نہیں ہوا تھا اور مجھے گرفتار کیا گیا. اس وقت خیر 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا، 9 مئی کے بعد پھر چیزیں بہت زیادہ بدل گئیں. بہت لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، آپ نے عمران بھائی کی بات کی، اور سب سے زیادہ تو ظاہر ہے ارشد شریف صاحب جن کی جان ہی چلی گئی یہ سارے اس میں. دیکھیں میں نے اس چیز کو بھی بھانپ لیا تھا کہ پاکستان سے باہر صرف وہی جا سکتا ہے جس کی فیملی پاکستان میں نہ ہو، جو پہلے فیملی کو باہر شفٹ کر دے اور پھر وہ جو ہے وہ خود چلا جائے. مجھے بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا یو ایس سے، یو کے سے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پورا کیس تیار کرتے ہیں، آپ کے پاس آئیڈیل ایک ہے موقع ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے تو آپ اسی بہاف پہ پوری فیملی کو آپ باہر سیٹل کروا سکتے ہیں. لیکن خیر میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جو بھی گئے ہیں وہ مجبوری میں گئے ہیں. کون اپنے وطن کو چھوڑنا چاہتا ہے، کون اپنی مٹی کو چھوڑنا چاہتا ہے، کون اپنوں کو چھوڑنا چاہتا ہے. تو وہ لوگ گئے ہیں جن کی یعنی کم از کم بہن بھائی والدین ان کو انہوں نے باہر شفٹ کر لیا تھا. جس کے بہن بھائی ادھر ہیں، ابھی آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا عمران لالیکا کے ساتھ، کیا ہوا باقیوں کے ساتھ، کیا ہوا. جس کے بھی بہن بھائی ادھر ہیں، جس کی بھی فیملی ادھر ہے، تو وہ باہر بھی اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا وہ پاکستان میں غیر محفوظ ہے. ایک سوال آپ کی ڈومین سے ریلیٹڈ، چونکہ آپ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے پہلے یہ فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی کو دینی چاہیے، پھر اس پہ کافی عرصہ جو ہے نا وہ ڈیڈ لاک رہا، اور آج پھر سے اس پہ بات ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ مل جائیں گی اس صورتحال کے اندر جہاں پہ یحییٰ آفریدی صاحب اب سپریم کورٹ کے کہیں گے چیف جسٹس بھی ہیں؟ دیکھیں یحییٰ آفریدی صاحب کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاں شکر ہے آپ نے صحیح کہا، میں غلط کہہ رہا تھا، میں آئینی بینچ کہنے لگا تھا. تو آئینی بینچ جو آپ نے کہا، تو آئینی بینچ میں کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب ہے نہیں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ جو بینچ بنا ہے تو پتہ ہی ہے سب کو کہ کیا فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے. تو یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، اور ساتھ جو لاٹری نکلے گی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نکلے گی، کیونکہ اطلاعات ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ پس پردہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور مولانا صاحب کو مخصوص نشستیں کے پی کے میں بھی اچھی خاصی مل جائیں گی، اور ان مخصوص نشستوں کی بنیاد پر مولانا صاحب کے 2 سینیٹر بھی کے پی کے سے بن جائیں گے. تو ان کو ملیں گی، پی ٹی آئی کو تو کہاں ملنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرے ہاتھ میں یہ آئین پاکستان ایک بار سے پھر سے شرمندگی ہے اس آئین کے لیے کہ جو یہ بولتا ہے وہ ہو نہیں پا رہا اس ایوان سے. میں آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عمران خان کا بڑا تذکرہ رہا، آج بھی ہے، لیکن کہیں کہیں جا کے فیل ہوتا ہے کہ عمران خان کی پکچر، عمران خان کی آواز کو اتنا دبایا کہ لوگ کہیں بھولنا تو نہیں شروع ہو گئے. کیا لوگوں نے گورنمنٹ جو نون لیگ ہے ان کی گورنمنٹ کو قبول کر لیا؟ آپ کو کیا وائبز آتی ہیں رپورٹنگ کرتے ہوئے؟ میں کہیں غمی میں جاؤں، خوشی میں جاؤں، کسی جنازے میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، ایک ہی سوال صرف ہوتا ہے، عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان کب رہا ہوگا. کہیں پہ
ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس نظام کی نفرت بڑھ رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حکومت کی نفرت بڑھ رہی ہے، لوگوں نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا اس حکومت کو۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اور میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ مطلب یہ ایک ریئلٹی ہے اور یہ سب اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ آپ کے سامنے ڈرامہ چل رہا ہو اور اس میں کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی دکھی سین آ جائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے آپ کو ڈرامہ ہے، تو یہاں پہ تو ریئل میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو لوگ ظلم کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ ظلم ہوتا دیکھیں اور پھر بھی وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا مظلوم کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج جس تاریخ کو آپ اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، آج جو لڑکا جو لڑکی 18 سال کی عمر کو پہنچے گا، جس کا ووٹ بنے گا، وہ عمران خان کا ووٹ ہے، اور یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے۔ جی ہاں۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں، پہلے پاکستان کے اندر نا ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ جی، اور نون لیگ والے خود بھی یہ بات مانتے تھے کہ شہروں میں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور شہروں سے تو پی ٹی آئی جیتے گی، پڑھے لکھے یا آپ یہ کہیں کہ اویئرنیس پولیٹیکل زیادہ ہوتی ہے، دیہاتوں کے لوگوں کا رہن سہن ذرا مختلف ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح سے انٹرنیٹ ٹی وی یہ وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، تو مطلب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن پولیٹیکل ان کا وہ اس طرح سے انٹرسٹ نہیں ہوتا یا ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی۔ لیکن آپ، مجھے یاد ہے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے کسی دوست شاید کرام مغل صاحب نے یہ بات کی تھی، جب ایک اینکر نے یہ بات کر دی، اس نے کہا کہ شہروں سے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی لیکن ابھی بھی دیہاتوں میں نون لیگ کا ووٹ ہے تو نون لیگ جیتے گی۔ اچھا، اس اینکر نے اس بنیاد پہ بات کی تھی کہ اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کیونکہ ادھر اتنا ابھی اویئرنیس نہیں ہے تو اس لیے وہاں سے نون لیگ جیت جائے گی، جہاں پہ اویئرنیس ہے وہاں سے پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ تو کرامت مغل صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی اور ان کی بات درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری سے پہلے کہا تھا کہ کبھی ٹک ٹاک کھول کے دیکھا ہے، ٹک ٹاک پہ 70% کنٹینٹ جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی، پرو عمران خان دیہاتوں کا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، کرامت مغل صاحب نے، اس وقت میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دیہاتوں سے عمران خان کلین سویپ کرے گا، بھول جائیں کہ دیہاتوں سے نون لیگوں کو ووٹ پڑے گا، اور وہی ہوا۔ دیہاتوں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات سناتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں علی رانا صاحب، تو ان کے والد صاحب آئے ہوئے تھے، بزرگ ہیں، کافی ایج ہے ان کی ماشاءاللہ، لیکن صحت مند ہیں۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انہیں اپنا سنایا یا کسی کا بتایا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے، کسی نے کہا، کسی بزرگ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے پی ٹی آئی کا بلے کے نشان لے لیا نا، قاضی فائز عیسیٰ نے، محمد علی مظہر نے اور مسرت ہلالی نے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پی ٹی آئی کو نشان دیے تو نشان ڈھونڈ نہیں سکیں گے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان بزرگ کسی نے کہا، اس نے کہا چلیں مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو آپ نشانات دے رہے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے، ہم نہیں ڈھونڈ سکیں گے، بیلٹ پیپر پہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے، مان لیتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے شیر اور تیر اور کتاب پہ مور نہیں لگانی، کم از کم یہ کلیئرٹی ہے۔ کسی پہ لگا دیں گے، کم از کم ان 3 پہ نہیں لگائیں گے، نہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں گے، نہ نواز شریف کو دیں گے، نہ زرداری کو دیں گے، اور پھر قوم نے یہ کر دکھایا ہے۔ 8 فروری عمران خان بالکل درست کہتے ہیں کہ 8 فروری انتخاب نہیں تھا، 8 فروری انقلاب تھا، یہ بالکل عمران خان ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا، جس گاؤں سے میرا تعلق ہے وہاں پہ ایک بھی کارنر میٹنگ 8-7 فروری تک نہیں ہونے دی گئی، اور صبح یہ تھا کہ یہاں سے نون لیگ سویپ کرے گی، لیکن نون لیگ کا نام و نشان نہیں تھا 8 فروری۔ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ اوکاڑا کا ایک علاقہ ہے فتیانہ، تو وہاں پہ میں گیا تو، اور اس پورے ایریے کے، کیونکہ یہ اوکاڑا کا یہ علاقہ اور قصور کے علاقے، یہ تلمنڈی اور یہ گاؤں سارے کیونکہ قریب قریب ہیں، تو ان ایریاز میں میرا بہت آنا جانا رہتا ہے، دوست ہیں وہاں سے تو کافی آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ، قصور بھی، اوکاڑا، اس ایریے میں فتیانہ۔ اور میں نے جب فتیانہ میں جا کے نا اور وہاں نوجوانوں سے سنا نا کہ انہوں نے کیسے الیکشن کمپین کی تھی، میں نے دوستوں کو کہا کہ اگر کوئی ڈاکومنٹریز بنائے نا، ملینز میں لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یوتھ نے کیسے وہاں پہ کمپین کی۔ انہوں نے مجھے سارا بتایا، کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ ایک بار ہم نے ہر گھر میں جا کے اور ہم نے نشان بتایا، تو کہتے ہیں کہ اب ہم نے نا ابھی 1-2 دن رہ گئے تھے تو ہم نے کہا کہ یار ایک بار ذرا چیک کر لیں کہ خاص طور پہ جو بزرگ خواتین ہیں ان کو یاد ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ ہاں، کہتے ہیں ہم گئے تو ہم نے ابھی پہلے گھر میں گئے تو ہم نے وہاں پہ بزرگ خاتون ٹھہری تھی، ہم نے کہا
اما یہ دس کہ وہ عمران خان کا جڑا بندہ ہوتا کیڑا نشان ہے. اوکے. تو کہتے ہیں کہ وہ نا انہوں نے کیا یہ تھا, یہ بڑا چال چلی گئی تھی نا, سارا کوآرڈینیٹڈ تھا, سارا پورا نظام ایک پیج پہ تھا. الیکشن کمیشن نے کیا کیا تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی والے کا نشان تھا نا, اسے ملتا جلتا ایک نشان بالکل نیچے رکھا ہوا, کنفیوز. تو وہ اما نے کنفیوز ہو کے دوسرا نشان پتر یہ ادا عمران خان دے بندے دا نشان, انہوں نے کہا مارے گئے بھائی کہ یہ تو کنفیوز. وہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے کلرڈ کاپیز نکلوائی, کلرڈ. ہم نے ساتھ موبائل میں ویڈیو اس کی جو نشان تھا اس کی ویڈیو, اور ساتھ ہم نے بیلٹ پیپر ایک بلیک اینڈ وائٹ, وہ ہم تینوں چیزیں جا کے ہم نے ایک نئے سرے سے کمپین کی, ہم نے نئے سرے سے کمپین کی. اور وہ بڑے قصے سناتے ہیں, کہتے ہیں ہم گئے, ایک جھونپڑی سی تھی, تو کہتے ہیں ایک بزرگ خاتون تھی, تو ہم نے جا کہا اماں ووٹ کنوں دینا ہے, تو کہتی ہیں کہ پتر جنوں تسی کہو گے انہوں دے دیں گے. کہتے نہیں اماں تو دس کنوں دینا ہے. اب وہاں پہ خوف بھی تھا کیونکہ نون لیگ کا جس طرح سے جبر اور بربریت ان کی ہے ہر جگہ کے اوپر. تو کہتے ہیں اماں کہتی ہے کہ پتر ووٹ تے پھر ادا ہی ہے جڑا جیل وچ پیا ہے ساڈے واسطے, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ بتا رہے تھے, کہتے ہیں کہ اینڈ پہ نا دھاندلی کے ساتھ نون لیگ اس فتیانہ میں, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نا اینڈ پہ دھاندلی کے ساتھ نا کوئی 10 ووٹوں سے جیت گئی. لیکن کہتے ہیں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نون لیگ 10 ووٹوں سے دھاندلی سے جیت گئی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر نون لیگ ہار جاتی تو کیونکہ سارے وڈیرے جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ تھے, تو وہ کہتے ہیں اتنا ظلم ہونا تھا ہمارے اوپر, اتنا جبر ہونا تھا ہمارے اوپر کہ ہماری ناک کٹ گئی ہے, ہمارا ختم کر دیا تم نے, ہمیں برباد کر دیا ہے. کہتے ہیں ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نون لیگ دھاندلی سے صحیح لیکن 10 ووٹوں سے جو ہے وہ جیت گئی ہے, کہ کم از کم ہمارا جو ہے نا ہمارے اوپر. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جو کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ کوئی اپنی وہ دینے کو تیار نہیں تھا اپنی جگہ وہاں پہ جلسے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی تو یہ بڑا یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا الیکشن جیت جانا یہ ایک کیس اسٹڈی ہے, اور اس کو دنیا بالکل اس کو اسٹڈی کرے گی کہ ہوا کیا تھا جہاں پہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے باہر نکلنے کے لیے, اور وہاں پہ آپ سویپ کر جائیں. آخری سوال صدیق بھائی, کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ٹربولینس ہے, آپ کو یہ کب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ عوام تنگ آ چکی ہوئی ہے. سر مجھے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے اس کی وجہ سے ایک تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ادارے چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یکجہتی کا میسج جائے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں آج اڈیالہ کے باہر کیا ہوا. اپنا عدالتوں کے اندر آپ دیکھیں نا مخصوص نشستوں کا کیس لگ گیا. مخصوص نشستیں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں گی تو پھر کیا یہ یکجہتی ہوگی؟ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے, جس طرح سے وہ لگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, چیزیں ابھی ٹھیک نہیں ہیں پاکستان کے اندر. اور لیکن خان کا ووٹ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. نہیں خان کا میں آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں ہر آنے والے دن کے ساتھ نفرت بڑھ رہی ہے نا, غصہ لوگوں کا بڑھ رہا ہے, لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے کہ یار مطلب بس کر دیں یار, بس کر دیں. اس کی ایک وجہ اور ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, غربت بڑھی ہے, قوت خرید لوگوں کی کم ہوئی ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہے, آپ کا ریل اسٹیٹ رکا ہوا ہے, آپ کی کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے, آپ کی زراعت تباہ ہو گئی ہے, آپ کا تاجر تباہ ہو گیا ہے, آپ کا تنخواہ دار طبقہ برباد ہو گیا ہے, آپ کی مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, غریب سے غریب تر ہو گیا ہے, امیر ظاہر ہے جن کے جو بینیفیشری اس نظام کے ان کی دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر جس طرح سے برین ڈرین ہو رہا ہے, جہاں سے آپ کے ڈاکٹرز, انجینئرز, آپ کے پڑھے لکھے لوگ, آپ کے اسکلڈ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر یہاں پہ لوگ جس طرح سے گھر بیچ کے باہر نیشنلٹیاں لے رہے ہیں, بزنس یہاں سے بند کر کے باہر ملکوں میں جا رہے ہیں, تو چیزیں ظاہر ہے یہ بڑی, اور ان فیکٹرز کی وجہ سے سوسائٹی امبیلنس ہو چکی ہے. امید کرتے ہیں جی کہ آنے والے دنوں میں بہتری ہو, چانسز تو بالکل بہتری کے رہتے ہیں, لیکن فی الحال جیسے کہ صدیق بھائی نے کہا کچھ کہا ہی جا سکتا. لیکن میں قطع کلامی کی معذرت اینڈ اس پہ کروں گا. ہم بہت ملتے رہتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے, بلکہ ہمارے جو دوست ہیں نا اکثر جب بڑی مایوسی والی صورتحال ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار علامہ صاحب سے ٹائم لیں, تو ان کو جا کے ملیں, تو وہ بڑی امید. علامہ صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں, مطلب خیر آج کل ہمارا زیادہ آنا جانا کے پی کے میں لگا رہتا ہے, لیکن میں اگر پنجاب کی بات کروں, ساؤتھ پنجاب کی بات کروں, تو میں جہاں بھی جاتا ہوں نا, میں جو لوگوں کے سینٹیمنٹس دیکھتا ہوں نا, لوگوں کی اس نظام سے نفرت دیکھتا ہوں نا, تو مجھے وہ اس میں امید نظر آتی ہے, مجھے اس میں امید نظر آتی ہے. جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کوئی امید ہے, میں کہتا ہوں ہاں ہے امید. کیوں امید ہے؟ کیونکہ لوگ اس نظام سے باغی ہیں, لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں, ہاں یہ بات درست ہے, اس میں ایک لمبی بحث ہے کہ پی ٹی آئی جب لوگوں کو اس طرح سے نکالنے نہیں چاہتی, ان کی لیڈرشپ نکالنے نہیں چاہتی, تو لوگ کہاں سے نکلیں گے؟ وہ اس طرح سے منظم انداز میں کام نہیں کرتے. اس وقت تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے, لوگ ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں, لوگ نکلنے کو تیار ہیں, یہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کے پاس لوگوں کو نکالنے کی حکمت عملی نہیں ہے, لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرتے. لوگوں کو یہ ہے کہ یہ ہم آئیں گے یا ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. ریسنٹلی آپ خان صاحب کو ملے ہیں؟
نہیں میں خان کتنا صاحب عرصہ سے ہو گیا آپ کو؟ نہیں، میں تو جب سے وڈیالہ گئے ہیں تب سے نہیں ملا؟ نہیں ملا، تب سے نہیں ملا. فائن جی. صدیق بھائی آپ کے وقت کا سر گفتگو کا بہت بہت شکریہ. بالکل بہت مزہ آیا آپ سے بات کریں. سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ سر، تھینک مہربانی، یو ویری مچ. اللہ حافظ.